सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख, सादात, खुसूसन आले रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ानुल हुदा साहब, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार व हाज़रीन इजलास, रात की इस तारीकी में इतने बड़े मजमे की ये गर्मी बता रही है कि ज़मीन पर से आशिकान रसूल फौत नहीं हुए, चाहे वो हिंदुस्तान चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो कि अफ्रीका व अमेरिका या पाकिस्तान, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि हमारे मुरझाए हुए दिलों को अगर कोई चीज जिंदा करती है तो गुंबद खजरा का तज़किरा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमारे दिलों को गरमा देता है और ईमान में इजाफा करता है। मेरे अजीजों, मिंबर पर, स्टेज पर हो सकता है बहुत सारी शायरियाँ जो शायरान इस्लाम या मद्दाहान रसूल गुनगुनाते हैं, कभी कभार लग़्व और लहव उनकी जुबानों से आ जाता है, लेकिन अभी मुझसे पेशतर जिस नाते रसूल को और मद्दाह रसूल को आपने सुना, उनके एक कलाम में एक एक शेर सच्चाई पर मबनी था। मेरे अजीजों, ये बात हमारा हर बच्चा कहेगा, हमारा हर बच्चा कहेगा इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम है। मेरे अजीजों, ये तुम्हारी दीनी मोहब्बत है और अपने इस्लाम से वालिहाना अकीदत है। अब इसके बाद ये भी समझ में आ जाता है कि कोई गूफे में बैठा हुआ एक लोमड़ा या एक लोमड़ी अगर पुकार कर कहे कि हम केवल इस्लाम के विनाश में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इस्लाम को रूए ज़मीन से ख़त्म करना हमारा मकसद है। कुछ आवाज़ें आपने सोशल मीडिया में इस तरह की सुनी होंगी। इन गीदड़ों को सुन सुन करके कोई मायूस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बच्चा मायूस नहीं होता, इसलिए कि हमारे हर बच्चे को मालूम है कि अपनी खुजली नहीं मिटा सकता, इस्लाम क्या मिटाए। इस्लाम
کسی گلی محلے اور کوچے کا ایک دین نہیں ہے، یہ آفاقی دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے پھیلایا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا میں یہ دین غالب آ کر رہے گا، چاہے تمہیں برا لگتا ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں لیکن جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ بلکہ میرے عزیزوں، ہم تو اس انتظار میں راتیں کاٹ رہے ہیں کہ وہ زمانہ آئے جب امام مہدی کا ظہور ہو، اور پھر وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے دمشق کی طرف چلے تو جوق در جوق مسلمانوں کے قافلے ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر دنیا دیکھے گی، پھر پکار کر کے کہے گی جو شاعر اسلام ابھی کہہ رہے تھے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام ہے۔ یہ آئے گا، وقت آئے گا، وقت آئے گا، اور مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میرے عزیزوں، تمہارے اندر جو سب سے بڑی طاقت و قوت ہے وہ کون سی ہے؟ تمہارے پاس سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ غربت ہم کو غربت نے ہم کو مار رکھا ہوگا، جہالت نے ہمیں توڑ رکھا ہوگا، قیادت کا فقدان ہمیں مکمل منتشر کر رکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک دولت ہمارے پاس ہے، ایک دولت ہمارے پاس ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جنگ سے واپس آنے کے بعد مال غنیمت میرے آقا نے تقسیم کیا۔ مکہ والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، جو مدینے میں پہلے سے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور مدینے والوں کو مال تھوڑا سا کم ملا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، مال نہ ہونا کیا یہ ہمارے پستی کا سبب ہے؟ مال کی کمی ہمارے انحطاط کی وجہ ہے؟ ہمارے گر جانے کا سبب یہ مال نہ ہونا ہے؟ توجہ، جب ایسی تقسیم ہوئی تو انصار صحابہ میں باتیں ہونے لگ گئی آپس میں کہ رسول اللہ نے اپنے گاؤں والوں کو، مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، حالانکہ مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، آئے ہوئے صحابہ کا خوب خیال رکھا، اپنے گھر بار دیے، لیکن مال ان کو زیادہ ملا۔ یہ باتیں پھیلتی رہی یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد جو انصار کے سردار تھے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تمہاری جماعت میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں تقسیم مال کو لے کر کے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، مدینے میں ایسی باتیں گشت کر رہی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا بلاؤ سارے انصار صحابہ، سب سے بلایا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی میرا بیان کرنے کا مقصد ہے اور غرض ہے۔ سنو، انصار صحابہ کو بلا کر میرے آقا نے فرمایا اے میرے انصار صحابہ، کیا اس بات کو تم تسلیم نہیں کرتے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا تم پہلے ذلت میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت نہیں عطا کی؟ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہمیں جو کچھ بھی عزت ملی وہ آپ کے ذریعے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالات کرنے کے بعد جو آخری جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہی چیز آج ہمارے پاس ہے، وہی چیز ہمارے پاس ہے آج۔ حضور نے فرمایا اے انصار، مکہ والوں کو میں نے مال تھوڑا زیادہ دے دیا اس لیے کہ وہ نئے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ میں ابھی ان کے پورے گھر نہیں بنے، میں نے ان کو مال تھوڑا سا زیادہ دے دیا، لیکن کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ توجہ،
حضور پاک فرماتے کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ وہ لوگ مال لے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ انصار صحابہ کہتے ہیں پھر ہماری آنکھوں سے خوشی کے اتنے آنسو بہے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی تھی کہ پھر اب پوری دنیا چلی جائے اللہ کا رسول ہمارے پاس۔ میرے عزیزوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں تانا مارتی ہے کہ یہ مسلمان بچھڑے ہوئے لوگ ہیں اور بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی، مال و دولت، سیاست، قوت، تجارت، قیادت، کچھ نہیں رہ گیا۔ پھر بھی میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں ساری دنیا تم لے لو، لیکن یقین ہے ہمارے پاس آج بھی گنبد خضرا موجود ہے، آج بھی مکین گنبد خضرا کی محبت موجود ہے۔ آؤ ہمارے غریب سے غریب علاقے میں بھی آؤ، غریب سے غریب علاقے میں جس گھر میں ایک روٹی ملتی ہو دوسری روٹی نہ ملتی ہو، ایسے مسلمان گھر میں بھی آ کر ایک بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر دیکھو، وہ بچہ بھی اپنے انگوٹھے لبوں سے چھوم کر اپنی آنکھوں کو لگا لے۔ یہ محبت، یہ جو قلبی محبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سرمایہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی یہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سینوں سے خوف نکال کر کے ایک تعلیم دی تھی ہمیں۔ کیا فرمایا تھا جانتے؟ فرماتے امام اہل سنت فاضل بریلوی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ایک یقین تمہارے ساتھ رہے کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہے، اس بات کا یقین ہے یا نہیں بولو مسلمانوں؟ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے ہو گئے ساری خدائی اس کے طرف ہے۔ ایک صحابی حضرت سفینہ کہتے ہیں میں جنگل میں راستہ بھول گیا، اچانک ایک شیر کو دہاڑتے ہوئے دیکھا میری طرف آ رہا تھا، اور وہ جنگل میں کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، جب وہ درندہ دہاڑتے ہوئے میرے قریب آیا، اس سفینہ صحابی نے کیا کیا؟ پتھر لے کر کے مارا، لکڑی لے کر کے مارا، کس چیز سے اپنا ڈیفنس کیا؟ اس شیر جیسے درندے کو حضرت سفینہ نے کیسے بھگایا؟ وہ اتنا بڑا درندہ جب منہ پھاڑے آ رہا تھا، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سفینہ نے پکار کر کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے سن لے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ روایت میں موجود ہے کہ وہ درندہ شیر جو منہ کھولے آیا تھا وہ سر جھکا کر ان کے قدموں کو چاٹنے لگ گیا، یہاں تک کہ اپنی دم ہلاتے ہلاتے اس صحابی رسول کو مدینے تک کا راستہ بھی بتا کر گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کا ہر موذی بھی تمہیں ایذا نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی موذی تمہیں ایذا نہیں دے سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ علماء کی تفتیش کے لیے باضابطہ ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں، ان کے آگے پیچھے تو کوئی پارٹیاں نہیں ہوتی، لیکن یہ قوم میں جب بولتے ہیں تو قوم کے اندر ایک جذبہ کیسے بیدار ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے نیتا اتنا گرماتے نہیں ہیں، تو یہ رات کے 12 کے بعد آپ گرما دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہاری گرمی صرف 100 روپے 200 روپے تک کی ہوتی ہے، وہ نوٹ اور ووٹ کی گرمی ہوتی ہے، اور ہم خالی ہاتھ آتے ہیں منبر پر، اور یہاں ہزاروں کا مجمع، بلکہ میں قسم خدا کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں نیتاؤں نے مجمع جمع کیے ہوں گے ووٹ کے لیے اور انہیں ورغلایا ہوگا نوٹ کے لیے، لیکن ہمارا جو مجمع یہاں پر آتا ہے رات کے 12 کے بعد، یہ ہمیں اگر کوئی چیز دینے کی بات کرتا ہے تو صرف ایک اعلان پر اپنی گردن نچھاور کر میرے آقا کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ وہ مجمع ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کچھ صاحب کہنے لگے کہ آپ کے متعلق بہت ساری تفتیش ہو رہی ہے، بینک اکاؤنٹ، مال جائیداد، پراپرٹی سب دیکھی جا رہی ہے، سب دیکھ لیا، اور اس کے بعد یہ پوچھنے لگے کہ ان کی بیکنگ کون کرتا ہے، ان کی بیک سپورٹ میں کون سی پارٹی ہے، بی جے پی ہے، کانگریس ہے اور دیگر سیکولر پارٹیاں ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ سب جانچ کر کے دیکھ لیا، کوئی پارٹی تو ملی نہیں، ہمارا مزاج بھی نہیں، ہمارا مزاج بھی نہیں۔ ان صاحب کے لیے میں نے ایک جواب یہ عرض کیا تھا، فاضل بریلوی کے برادر گرامی امام زمن فرماتے ہیں، عزیزو تم غلاموں کو حضور کے یہاں ڈھونڈ رہے ہو کہ کون ان کی مدد کر رہا ہے، کون ان کی مدد کر رہا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ہمارا تو ماننا یہ ہے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، حضور کے دامن میں جو چھپا ہو وہ کسے ملے؟ بس اس یقین کے ساتھ جیا کرو اے سنی مسلمانوں کہ تم کسی اور کے پرچم تلے یا کسی کی چھتر چھایا میں نہیں، گنبد خضرا کے سائے میں جیا کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتوں میں جیتے ہو۔ دو چند باتیں ایسی ہیں کہ پوری دنیا ہر زمانے میں تمہاری قیمت لگانے کو تیار رہتی تھی، لیکن کچھ ایسے غیور نوجوان ہیں جو کبھی اس قیمتی دولت کا سودا نہیں ہونے دیا، کبھی نہیں ہونے دیا۔ حضرت شہاب الدین قلیوبی لکھتے ہیں کہ 3 نوجوان ایسے تھے جو ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے، جوان تھے، اور عیسائی بادشاہ نے انہیں قید کر کے کہا کہ تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر لو، ہمارے دھرم میں آ جاؤ، ہم اپنی وزارت میں رکھ لیں گے، سپاہی بنا لیں گے۔ لیکن وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اڑے رہ گئے، جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں تیل گرم کرو، اور جب تیل کھولنے لگے تو ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر کے اس میں ڈال ڈال۔ اتنی سخت سزاؤں سے گزارا جا رہا ہے ایک عاشق رسول کو۔ میرے عزیزوں، 3 بھائیوں میں سے بڑے کو اٹھا کر کے جلاد نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کی شہادت ہو گئی۔ دوسرے کو اٹھایا، کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے، بدل دے۔ اس نے کہا اب تو تم نے اور بھی دشوار کر دیا ہمارے لیے، میرے بھائی کے ساتھ بھی غداری نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ بھی غداری نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھی اٹھاؤ اور تیل میں ڈالو، دوسرے کو بھی اٹھایا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ انگلی کو بھی اگر تیل کا ایک چھینٹا اچھل جائے نا، آپ دن بھر اف اف کرتے رہتے ہو، اور ان دیوانوں کی کیسی آزمائش ہوئی ہوگی جن کو کھولتے ہوئے تیل میں پورے جسم سمیت ڈال دیا گیا۔ چھوٹا جو سب سے نوجوان بھائی تھا، جس کی عمر 20 سال سے 25 سال کے بیچ یا 22 سال جو بھی رہی، اس کی باری تھی، اس کی باری تھی۔ بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان میرے حوالے کر دے، اس کو مت مارے، 1 مہینے کا ٹائم دے دے، میں اس کو پورا چینج کر کے لاؤں گا، پورا بدل کر کے لاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، لیکن حفاظت کے ساتھ لے جا اور رکھ۔ وہ وزیر اس نوجوان کو اپنے گھر لے گیا، اور لے جا کر کے کیا کیا جانتے ہیں؟ دنیا آج بھی تمہارے ساتھ وہی کر رہی ہے۔ پہلے دیکھ دیئے موب لنچنگ کر کے تمہیں مار کر کے ڈرایا جائے کہ تم محمد محمد کہنا بھول جاؤ، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو، لیکن جب تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے تو اس ظالم دنیا کے پاس جو دوسرا حربہ ہے وہ کیا ہے؟ سنو، سختیاں کر کے دیکھتے ہیں، جب تمہارے قدم نہیں ڈگمگاتے تو پھر وہ وزیر کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر لے جا کر اپنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو اس نوجوان کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ تو اپنے حسن کی طرف اسے مائل کر لے، اپنا دیوانہ بنا لے، اپنی محبت میں اسے گرفتار کر دے۔ جب یہ نوجوان تیری محبت میں وارفتہ ہو جائے گا، تو جو کہے گی وہ کرے گا، اور میں تجھے بادشاہ سے منہ مانگا انعام دلاؤں گا۔ یہ بیٹیاں آج اس لیے چھوڑتے بھی ہیں کہ تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے،
ہاں یوں ہی عیاشیاں نہیں ہوتی ہیں، ننگاپن یوں ہی نہیں، یہ تمہارے ایمان کو خریدنے کے سودے ہیں۔ آج جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو بہت سارے نوجوان، میں یہ کہتا ہوں اگر تمہاری آنکھیں اتنی ہلکی ہیں کہ یہ چکا چوند کو دیکھ کر کے تم بک جاتے ہو تو پھر تم نے اپنے نبی پاک کی محبت کے ساتھ غداری کیا۔ اس چھوٹے نوجوان کے پیچھے اس وزیر نے حسین و جمیل بیٹی کو لگا دیا، لیکن ہوتا کیا تھا، رات کا وقت ہوتا وہ حجرے میں جاتی، جیسے ہی وہ لڑکی کمرے کے اندر آتی اس نوجوان کا حال یہ تھا، یہ مصلی بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، سجدے میں چلا جاتا، اٹھتا ہی نہیں۔ وہ بیٹھی رہتی کبھی اونگتی تھی کبھی ڈولتی تھی کہ یہ اب اٹھے گا تب اٹھے گا مجھے دیکھے گا۔ رات گزر جاتی چلی جاتی، ایک رات، دو رات، تین رات، یہاں تک کہ 25 راتیں گزر گئی مگر اس جوان کا سجدہ ختم نہیں ہوا۔ ایک رات آئی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹارگٹ پر عمل کری نہ سکی، اپنے باپ کو جواب کیا دیتی، اب تک یہ نوجوان دیکھا ہی نہیں۔ محبت میں فدا ہونا بہت دور کی بات ہے، دیکھ تو لے ایک بار۔ وہ سجدے میں جیسے ہی گیا، آخری رات تھی، اس خاتون نے کہا اے کٹھور دل، اے کٹھور دل، ایک بار اپنا سر اٹھا کر میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، میرے نکاح کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے ہیں اور ایک تو ہے کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نوجوان نے مصلی سے سر نہیں اٹھایا، سر اٹھائے بغیر کہا اے خاتون تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں مصطفیٰ کا جمال بسا ہو، جو آنکھیں اپنے نبی کے دیدار میں مہ ہو چکی ہو، ان کو تیرے جیسا حسن دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں اٹھا کر نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری، سبحان اللہ۔ جب اس کی حقانیت پر جمی ہوئی یہ استقامت کو اس خاتون نے دیکھا تو کہنے لگی اب سر اٹھا، اب سر اٹھا، میں اپنی